औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह गम लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र इन अयाम की ताज़ियत पेश करता हूँ। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मानी जाफ़री आपको इन अयाम का पुरसा पेश करती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम सबके में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी, आज 16 सफ़र है, 19 दिसंबर जुमेरात है। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है दुआ से और उसके बाद आपने सवाब कमाइए सेगमेंट में एक नोहा भी सुन लिया है। इसके बाद जानेंगे आज की सुनहरी बात, औकात नमाज शामिल है और किताब के तारुफ़ में भी एक और बहुत ही बेहतरीन किताब का तारुफ़ किया जाएगा। उसके अलावा जब हम टॉपिक के हवाले से जब बात करेंगे और 2 दिन हमने जो बात की है अस खुद नोटिस की, उसमें आपकी पजीराई की, आपकी खुद शमूलियत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इन दिनों जो हालात पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आज़ादारों के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह पाबंदियाँ लगाने की बात की जा रही है और इसी वजह से आज का जो हमारा टॉपिक है आज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम और हुकूमत पाकिस्तान। कल एक प्रोग्राम में पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने बाकायदा एक धमकी की सूरत में बताया कि रावलपिंडी में जिस जगह पहले 10 मुहर्रम को सानिया हुआ था वहीं पर बहुत से लोग जो हैं वो हल्फ उठा के बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ से आज़ादारी का सिलसिला शुरू किया गया, ये यहाँ से जुलूस निकला तो इसके नताइज बुरे होंगे। तो बाकायदा वहाँ पर जहाँ हुकूमत ने कानून को नाफिज करना है, कानून नाफिज करने वाले या जिसके पास ताकत है वही दहशतगर्दों के पैगामात जो हैं वो आगे पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमने अपने जो आज़ादार भाई हैं पाकिस्तान में उनके साथ उनका साथ किस तरह देना है। जब आपकी टेलीफोन लाइंस खुले तो आप ज़रूर बात कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की सुनहरी बात कौन सी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात मुख्तसरन आगे बढ़ेंगे क्योंकि ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा हो गया है और हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। और आज की सुनहरी बात में बहुत ही खूबसूरत कॉल इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का, और आप फरमाते हैं कि 3 चीज़ें कमर तोड़ देती हैं। 3 चीज़ें कमर तोड़ देती हैं। 1, अपने अमल को ज़्यादा समझना। नंबर 2, अपने गुनाहों को भूल जाना। और नंबर 3, अपनी राय को सबसे बेहतर समझना। नाज़रीन, इंसान पता नहीं आजकल ऐसा दौर है, या मैं तो बचपन से देखती चली आ रही हूँ, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मैं इतना नहीं जानती, कि जो मैं होती है वो इंसान को ख़त्म कर देती है। ये मैं, ये तकब्बुर, ये गुरूर, ये इंसान को ख़त्म कर देता है। और यही चीज़ें, ये 3 चीज़ें देखें ना, इंसान की अपनी जो आदतें हैं या जो अमल है वो बता रहे हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर, ये 3 चीज़ें इंसान की कमर तोड़ देती हैं। नंबर 1, अपने अमल को ज़्यादा करना। छोटा सा भी आप अमल करेंगे आप समझेंगे आपने बहुत कर दिया, और जब तक आप पूरे मोहल्ले में ढोल दे के नहीं पीट देंगे जी हमने ये काम किया, ये नेकी की, ये नेकी हम करते हैं, तब तक आपको सुकून की नींद भी नहीं आएगी। अपने अमल को अगर आप ज़्यादा समझेंगे तो फिर समझें कि आपने कमर तोड़ दी। आप हमेशा कम काम करें, कम अमल करें और हमेशा ये समझें कि आपने कुछ किया ही नहीं है। जो भी अमल करें आप समझें आपने कोई किया ही नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। और जब भी कोई नेकी करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। प्लीज़ लोगों को ना बताया करें अगर आप किसी की भी मदद करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी बात कि अपने गुनाहों को भूल जाना, ये हम सब में हो चुका है, हमें पता ही नहीं चलता। हम इस तरह से गुनाहों का शिकार होते चले जा रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने गुनाह कर दिया है। अपने गुनाहों को भूल जाना। और तीसरा ये कि अपनी राय को सबसे बेहतर समझना। ये एक ऐसी बीमारी हम सब में मौजूद है, मुझ समेत, मैं सबकी बात कर रही हूँ, हम तमाम इंसानों, तमाम मुसलमानों की बात कर रही हूँ। हम लोग ये समझते हैं कि हमसे बेहतर तो कोई है नहीं, हमने जो कह दिया बस वही पत्थर की लकीर है, जबकि हमें अपने आप को मोल्ड करना होगा, अपने आप को झुकाना होगा। हम लोग इतना अकड़ जाते हैं, हमने जो राय कह दी बस यही ठीक है, हमसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है, हम झुकना चाहते ही नहीं हैं। जबकि अकड़ना जो है वो मुर्दे की निशानी है। जिस जिस्म में जान है वो मुड़ता भी है, वो सोता भी है, वो सारे काम करता है। तकब्बुर इंसान को अपने अंदर से ख़त्म कर देना चाहिए। जब आपके अंदर तकब्बुर ख़त्म हो जाएगा, मैं जो अपनी शख्सियत से मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाएगी, तब आप लोगों में देखिएगा सब आपको कहेंगे जी बहुत डाउन टू अर्थ है, इससे कोई भी बात करो कोई मसला ही नहीं है। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो अफसोस के साथ हमारी नहीं है। बढ़ते हैं फारूक भाई की जान। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सुनहरी बात आपने सुनी। नमाज टाइमिंग आपको बता दूं, आज ज़ोहरैन के वक्त लंदन में 11:58 है, कल आज मगरिबैन का वक्त 4:08 और कल फजर का वक्त होगा 6:20 पर। एक बार फिर बता दूं, ज़ोहरैन का वक्त आज लंदन में 11:58 है, मगरिबैन 4:08 और कल फजर का वक्त होगा इंशाअल्लाह 6:20 पर।
اور پروگرام میں اب اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا کتاب کا تعارف، اور آج بھی ایک خوبصورت کتاب ہے، اس کے بعد پھر آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے۔ آج سسٹر کون سی کتاب ہے جو بالکل، کتاب سے پہلے جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پورا ہفتہ جو ہمیں اسپانسر کیا ہے حیدر علی اینڈ فیملی فرام لندن، اپنے مرحومین کے لیے پروردگار عالم ان کے رزق میں اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب ہم بریک پہ جائیں تو پلیز ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ ضرور پڑھیے گا۔ مرحوم مولانا سید خلیل عباس رضوی، مرحوم ساجد علی ابراہیم، مرحوم ابراہیم علی محمد، مرحوم عبداللہ راشد مراج، مرحومہ سکینہ بائی داؤد، مرحومہ صغرا بائی خاکی۔ اور ناظرین اگر آپ بھی صبح ہدایت کو جو ہے اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں۔ اور جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وہ اسپانسر کیا ہے myshop14.com نے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، پروردگار عالم ان کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے۔ اور آج کی کتاب جو ہم لے کر بیٹھے ہیں وہ مفاتیح الجنان، جی ہاں مفاتیح الجنان ہے، اور یہ کتاب ہم سبھی جانتے ہیں کہ دعاؤں کی بہترین کتاب ہے شیخ عباس قمی کی، تو یہ ہمارے گھروں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جناب آج عاشورہ ہے تو عاشورے کے کیا اعمال ہیں، آج کون سی تاریخ ہے تو کون سی تاریخ میں کون سے جو ہے وہ اعمال کرتے ہیں۔ تمام اعمال اس میں موجود ہیں، تمام زیارتیں اس میں موجود ہیں، تمام دعائیں اس میں موجود ہیں، اور ہر ایک دعا، آپ کوئی پریشانی ہے اس کی دعا اس میں موجود ہے، ہر طرح کی نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز شب کیا ہے، تہجد کیا ہے، تمام چیزیں، مطلب ہر چیز کے اعمال اس میں موجود ہے، پورے ہفتے کی کس طرح سے ایام کی، حاجت کی نماز کیا ہے، نماز استغاثہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اس میں موجود ہے، ہر طرح کی بے شمار نمازیں، اور یہاں تک کہ اس میں سر اور کان کے درد کا تعویذ اور بہرے پن کا تعویذ، منہ کے درد، پیٹ کا درد، مطلب بے شمار، میں ابھی بتا بھی نہیں سکتی، اگر اس کتاب کو لے کے بیٹھے تو پتہ نہیں کتنے پروگرام ہمیں کرنا پڑے۔ مختصر یہ کہ آپ کے لیے گھر میں یہ کتاب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی عالم، کسی مولوی اور کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی ہم پریشان ہیں ہمیں تعویذ دے دیں، اس میں سب کچھ موجود ہے، دعائیں، اعمال، زیارات، نمازیں۔ تو اس کتاب کو ضرور آپ لیجئے، اپنے گھروں میں رکھیے، اور اس کو لینے کے لیے آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا www.myshop14.com، ایک کلک کریں گے اور کتاب آپ کے گھر میں موجود ہوگی۔ بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب۔ جی بہت شکریہ۔ اور ناظرین ٹیلی فون نمبرز اب آپ کی اسکرین پر آ چکے ہیں، اور جو آج کا ٹاپک ہے عزاداری حسین علیہ السلام اور حکومت پاکستان۔ اور حکومت پاکستان، وہ حکومت پاکستان جو 11 مئی کے بعد سے برسر اقتدار آئی ہے، اب ان کا اپنا آرمی چیف ہے، راحیل شریف صاحب اب آرمی چیف ہے، جسٹس جیلانی صاحب، تصدق حسین جیلانی صاحب اب اس کے چیف جو ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور بہت سی جو اقتدار کے حوالے سے جو ان کے پاس وزارتیں ہیں وہ بھی میاں برادران کے پاس ہیں، اہم ترین صوبہ بھی شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت جو صورتحال خراب ہے وہ بھی پنجاب میں ہی ہے۔ راجہ ناصر عباس صاحب آف ملتان کی جو شہادت ہوئی ہے لاہور میں، آپ دیکھ لیں اس کو کس انداز میں اس کی تفتیش کی گئی ہے، بلکہ بالکل کسی بھی گرفتاری کی اطلاع نہیں ہے۔ اور پھر سانحہ راولپنڈی جو 10 محرم کو ہوا تھا، اسی کو دوبارہ ایک وجہ بنا کے ایک نئی وارننگ ایک قسم کی کہہ لیں کہ رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا، اس وقت اس پروگرام میں علامہ امین شہیدی صاحب بھی موجود تھے، کہ جو 10 محرم کے جلوس کے بعد اب جو چہلم کا جلوس ہوگا اس کو روکنے کے لیے بہت سے شرپسندوں نے اس مسجد زرار میں حلف اٹھا لیے ہیں کہ اگر یہاں سے امام حسین علیہ السلام کے جو بھی نام لیوا ہیں ان کا جلوس گزرا تو ہم نے بہت ہی دہشت گردی کے حوالے سے ایک سنگین نتائج برآمد ہونے کی انہوں نے ایک دھمکی دی ہے۔ تو یہ دھمکی ایک سپوکس مین، ویسے تو دہشت گردوں کے سپوکس مین یہ بتاتے ہیں کہ جیسے راولپنڈی اسناشری مسجد میں جو دھماکہ ہوا اس کے ذمہ دار کون ہے، بہت سی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کا اپنے آپ ہی وہ مانتے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اب جو ذمہ داری ہے یا جو بھی پیغامات ہیں یا جو بھی ان کی وارننگز یا دھمکیاں ہیں وہ بجائے کہ وہی دیں، وہی اپنا پلیٹ فارم استعمال کریں۔ وزیر قانون، جیسے ہم عموماً بات کرتے تھے کہ ان کے اپنے رابطے موجود ہیں ایسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، تو بالکل اب عیاں ہو گئے ہیں، اور وہی ایک ٹاک شو میں واضح طور پہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہاں سے الف اٹھا لیے گئے ہیں، ہم کیا کریں۔ اور یہ وہ وزیر قانون ہیں جن کے پاس سب سے بڑے صوبے پنجاب کے تمام جو اختیارات موجود ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب جن کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو ایک جو چڑیا بھی ہے وہ پر نہیں مار سکتی۔ تو
تو کیا وجہ ہے کہ ایسے جلوس پہ پابندی لگانے کی بات یا اس کو روٹ چینج کرنے کے حوالے سے مشورے دیے جا رہے ہیں، جو کئی سالوں سے ایک قانون کے مطابق لائسنس یافتہ ایک جلوس ہے اور وہ وہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ تو چند شر پسندوں کی وجہ سے کیا عزاداری حسین علیہ السلام کے جو جلوس برآمد ہوتے ہیں ان کے روٹس چینج کر لینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے؟ آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز ہیں، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم یہاں UK یورپ میں جو لوگ رہنے والے ہیں، اگر جلوس یہ عزاداری کے جو جلوس ہیں اگر پرامن نہ ہوتے تو سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ نیو یارک یا لندن جیسے شہروں میں یہ تمام حکومتیں ہمیں اجازت نہ دیتی کہ اگر کوئی توڑ پھوڑ یا کسی کے املاک کو نقصان پہنچانے والی اگر کچھ کارروائیاں ہوتی تو یہاں پر ہمیں اجازت نہ ملتی۔ تو آیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ اسی وجہ سے پاکستان بنایا گیا تھا کہ نواسۂ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر پابندی لگائی جائے یا اس کو روٹ چینج کرنے کی بات کی جائے؟ تو کیا ہم نے پاکستان کا جو حصول ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے مرضی سے اپنے دین کو اس کو فالو کریں گے، اور جو بھی اچھے اور جو بھی اس انداز کے کوئی بھی غم زدہ ایام ہوں گے تو اس کو ہم اپنی آزادی کے ساتھ منائیں گے؟ تو کیا یہ پاکستان کی جو ایک خواب تھا یا نظریہ تھا، بنانے کا مقصد تھا، کیا ہم اس کی تکمیل کر رہے ہیں؟ اور یہ حکومت پاکستان جب سے آئی ہے اس کے آپ کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، تو ہم ان سے کیا مشورہ دیں گے کہ اگر آپ جلوس روکیں گے تو آپ کو کیا نتائج مل سکتے ہیں؟ کالر آج کے میں ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، بھائی بتا رہے ہیں، ان کو جلدی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں روجر سے بول رہی ہوں، تو میں بک لینا چاہتی ہوں نا۔ ماشاء اللہ۔ جی جناب، آپ بک لینا چاہتی ہیں سسٹر، تو آپ اپنے جو انٹرنیٹ یوز کرتا ہے آپ کے گھر میں، آپ اس سے بولیں کہ www.myshop14.com پہ جا کے آرڈر کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اور ناظرین، یہاں ہم پرزور مذمت بھی کریں گے کیونکہ حضرت ابوالفضل عباس کے روضے کے قریب جو بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 65 مومنین شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت پر اور اس بلاسٹ پر پرزور مذمت کریں گے۔ بالکل، جیسے آپ نے ابھی اطلاع دی ہے، حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ پاک کے نزدیک دھماکہ ہوا، کل بھی زائرین کی بس پر فائرنگ کی گئی جس میں پاکستانی بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن ساتھ جو ناظرین آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بالکل لائیو مناظر ہیں کربلا سے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ اب بھی جا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہاں دھماکے ہو رہے ہیں، کہاں فائرنگ ہو رہی ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک ضرور پیغام جانا چاہیے حکومت پاکستان کو بھی کہ جو عزاداران حسین علیہ السلام ہیں وہ کسی خطرے سے گھبراتے نہیں ہیں، چاہے نو گو ایریا ہو، چاہے بہت ہی زیادہ پتہ ہو کہ یہاں پر ہماری جان جا سکتی ہے، لیکن لبیک یا حسین کے جو نعرے لگانے والے ہیں ان کے اندر کیا ایک خوبی ہے، کیا ایک طاقت آ جاتی ہے کہ کسی بھی خطرے سے وہ ٹکرانے کو ذرا بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی پیغام ہے کہ سب لوگ وہاں پر جانے کو تیار ہیں۔ تو راولپنڈی کی ایک شاہراہ اتنی زیادہ آپ اسے حساس قرار دے رہے ہیں، یہ اتنی زیادہ بڑی دھمکی دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، تو اس سے وہ حکومت جو ہے اس کی تمام جو کلی ہے وہ کھل جائے گی، اس کا تمام چہرہ ہی عیاں ہوگا، لیکن عزادار امام حسین علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محسن نقوی صاحب، آپ کو بہن کو بھی سلام ہو، اور میں آپ کی تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، جزاک اور اللہ۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بالخصوص رات میں پاکستان میں جو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے حوالے سے فاروق بھائی آپ کا یہ ٹاپک ہے۔ فاروق بھائی میں اکثر جب جو چیز کہتا رہا ہوں کہ بہت سخت وقت آنے والا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت فاروق بھائی آ گیا ہے، بالکل، اور اب ہمارے لیے بھی کربلائی بننے کا وقت آ گیا ہے۔ فاروق بھائی آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جلوسوں اور مجالس میں کیا صرف وہیں پہ ہم نعرے لگانے والے ہیں، یا اپنا میدان عمل میں بھی ہم نے ثابت قدم رہنا ہے؟ اب یہ ہمارا بھی اس حوالے سے بہت بڑا وقت ہے، اور فاروق بھائی حکومت کا جو تھا وہ اس کا چہرہ تو ہمارے سامنے تو پہلے بھی وہ ننگے تھے، مگر اب وہ کھل کر مزید سامنے آ گئے۔ اب یعنی کوئی ٹکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ اب یعنی اب یہ کہیں گے کہ چونکہ وہ ہمارے علماء میٹنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اب یعنی کہ ان کو بھی سامنے نظر آ رہا ہے
کہ کون کیا کر رہا ہے, دہشت گردوں کی کس طرح سے دشمنی کی جا رہی ہے, بلکہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے, ہاں جی آپ یہ کریں, ہم ادھر دباؤ ڈال کر ان سے مسئلہ حل کرواؤں. یعنی وہ خود بات یہ ہے فاروق بھائی کہ ہماری اتنی اچھی خاصی ایج ہو گئی ہے, ہم دیکھتے رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی جب بھی کہیں کوئی انتشار کرتا تھا اس کی انتظامیہ یا حکومت یا جو ادارے تو فوراً اس کو روک دیتے تھے, مگر آج تو بالکل سرے عام یعنی کہ ایک فتنہ گر لوگ ہیں وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں, تو ان کی الٹا بجائے ان کو دبانے کے, ان کو ڈرانے کے, ان کو اریسٹ کرنے کے وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف لوگوں کو یہ کہا کہ پھر یہ ایسا ہو جائے گا کیونکہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر چونکہ ایسا ہو جائے گا. تو یہ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پہ جو جس ایجنڈے سے وہ آئے ہیں آج وہ انہوں نے ایجنڈا اپنا مکمل کرنا ہے. اب فاروق بھائی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اب ساری جو ہے نا وہ یعنی جتنا بھی وہ ہوتا ہے نا پلاننگ کرنی ہے, کیا کرنی ہے, وہ ہمارے عوام اور ہماری قیادت پر ہے. اب یہ ہم کسی کو بلیم نہیں کریں گے کہ وہ جو قیادت نے یہ کر دیا, یا ہم یہ نہیں کریں گے عوام. اب دونوں کا ایک ہی ٹائم پہ دونوں کا امتحان ہے. دونوں نے جب جا ہو کر کوئی فیصلہ کرنا ہے تب جا کر کامیابی ہوگی, ورنہ مر تو فروغ بھائی ہم ویسے دے رہے ہیں تو مرنے مرتے چلے جائیں گے, حاصل کچھ نہیں ہوگا. مقصد صرف یہ ہے کہ اگر مرنا ہے تو پھر اپنے موقع پر ڈٹ کر مرنا ہے, ایسے نہیں مرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ محسن نقوی صاحب بیلجیم سے. بالکل سخت وقت ہے, مومنین پہ سخت وقت ہے, اور عمل کی اب جتنی ضرورت اب ہے پہلے کبھی نہیں تھی. حکومت کے ایجنڈے کے حوالے سے آپ نے بالکل واضح کیا, اور محسن صاحب اب جیسے سخت سے سخت وقت آ رہا ہے, یہاں پر اگر ہم نے تھوڑا سا بیک فٹ پہ آئے یا ان کی جو بھی چکمہ ہے یا جو بھی اس انداز کی دھمکی میں ہم آ گئے, تو ان کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اسمبلیوں میں شیعہ کافر کی قرارداد وہ منظور کریں گے. جیسے میر حاصل بزنجو نے الیکشن کے بعد فوراً انہوں نے جب سیٹوں کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی آفرز آئی تھی لشکر جھنگوی کی طرف سے کہ اگر آپ اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنا چاہتے تو آپ کو بھی ہماری شرط ماننا ہوگی. یا آن ریکارڈ انہوں نے میر حاصل بزنجو جو بلوچستان کے رہنما ان کا کہنا تھا کہ شرط یہ تھی کہ آپ نے اسمبلی میں جا کے پھر شیعہ کو کافر قرار دینے کی قرارداد منظور کرنی ہے. تو جو لوگ اسمبلیوں میں آ چکے ہیں, کچھ کام تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے پابندیوں کی بات کر رہے ہیں, کچھ کام آگے کے انہوں نے 5 سال انہوں نے حاصل کیے, تو ظاہر انہوں نے بہت سا اپنا بھی کرنا ہے اور ان لوگوں کا بھی کرنا ہے. تو آگے کے سٹیپ یہ ہے کہ شیعوں کو باقاعدہ کافر قرار دیا جائے جو پاکستان کی اسمبلیوں میں یہ قراردادیں پیش کی جائیں گی جو ان کے ایجنڈے میں شامل ہے. تو اگر ہم نے آج روک نہ لگائی تو آگے دیکھے گا کہ کیا کیا ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام. نقوی صاحب عظمہ بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. پہلے تو پرسہ ایام ازا کا بہت آپ کو شکریہ, پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. فروغ بھائی آج آپ کا ٹاپک ہے آزاداری امام حسین علیہ السلام اور حکومت پاکستان. جی وہ ہم بچپن سے ایک اردو کی ایک کہاوت سنتے آ رہے تھے جس میں لکھا تھا کہ بندر کو ادرک مل گیا تو اس نے حکمت کی دکان کھول لی. اب یہ وہ بندر ہیں جنہوں نے ادرک لیا نہیں ہے, یہ عوام کا چوری چھینا ہوا ادرک لیا اور یہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں, حکومت وہ ہے کہ جب یہ تھے اپنے صوبے میں تو انہوں نے عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنا وقت گزارا. عدلیہ کی چھتری میں وہاں بھی ایک ایسا ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا کہ جس نے ان کو تحفظ دیا اور جو ان کے ہر بات پہ لبیک کہتا رہا اور انصاف کا خون کرتا رہا, تو اس کی کمر کے پیچھے چھپے رہے. اب اس کے بعد جب انہوں نے آنا تھا تو اس کا سہارا ان لوگوں کا سہارا لیا جو آج ان سے اپنی باتیں منوا رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے ایجنٹ بن کے آئے ہیں آگے, اور ان ایجنٹوں کے پیچھے جو طاقت تھی جنہوں نے $1 بلین تیل کے لگوا دیے صرف ان کو کامیاب کرنے کے لیے, وہ ساری آپ 18 کروڑ عوام جانتی ہے. اب ان کے آگے بار بار بات دہرانے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے, کیونکہ اب عوام کو عیاں ہو چکا ہے کہ یہ چہرے کون سے ہیں. تو فروغ بھائی میں آج آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ نے کہا رانا ثناء اللہ کی بات کہ وہ بات کر رہا ہے, تو جو حکومت یہ آپ واقعہ آپ نے کبھی سنا تھا کہ میں جرمنی میں تھا تو مجھے میں نے پولیس والوں کو کہا میرا سائیکل چوری ہو گیا, تو میں نے پولیس والوں کو کہا کہ امریکہ کے جو پولیس والے ہیں نا وہ ایک دن میں چوری پکڑ لیتے ہیں, جرمن والے جو ہیں وہ آدھے دن میں پکڑ لیتے ہیں, اور پاکستان کے پولیس والے جو ہیں وہ ایک دن پہلے ہی چوری سے بتا دیتے ہیں کہ کہاں چوری ہونی ہے. تو وہ جرمن بیچارے پولیس والے حیران ہو گئے کہ وہ کیسے,
تو میں نے ان سے کہا کہ یہ چوروں سے ملے ہوتے ہیں اور چوروں سے مل کے یہ کام کرتے ہیں. تو یہ چوکیدار چوروں سے ملے ہوئے ہیں تو پھر آپ ان سے کیا گلہ کریں گے, کیا بات کریں گے؟ یہ تو پہلے ہی چوروں سے ملے ہوئے ہیں اور آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ واقعہ کروانا ہے اور یہ ہونا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو چوروں سے ملے ہوئے ہیں چوکیدار, ان کا محاسبہ کیسے کیا جائے گا. جب تک ان کا محاسبہ نہیں کرو گے یہ ان کی بیک کرتے رہیں گے دہشت گردوں کی, یہ خود بھی دہشت گرد ہے اور دہشت گردوں کی بیک کرتے رہیں گے. تو ہم نے دہشت گردوں کا تو مقابلہ جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے, پہلے ان کا ناطقہ بند کریں گے تو پھر جا کے آگے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اس کے لیے ہمیں سب سے ضروری کیا ہے؟ وہ ضروری یہی ہے کہ ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں, ایک علم کے نیچے ہو جائیں اور پھر ان کا مقابلہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے دم بھی نہیں مار سکیں گے, کیونکہ ہم علی والے, ہم احد سے بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم خندق سے خاموش رہنے والے نہیں ہیں, ہم میدان میں آنے والے ہیں اور میدان میں آ کے ہم مقابلہ کرنے والے ہیں. لیکن صرف بات اتنی ہے کہ ہم اکٹھے ہو گئے اگر تو پھر یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ تو ہر دور میں بھاگنے والی قوم ہے, آج بھی یہ ان کو مقابلے میں آنا پڑے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. تو ملک چھوڑ کے بھاگ جانے والے لوگ ہیں, ان سے یہ ہمارا کیا مقابلہ کر پائیں گے. بہت شکریہ نقوی صاحب, جزاک اللہ. تو بس فی الحال تو وہ ہم پہ مسلط ہے, اپنا ٹائم وہ گزار رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کے کس طرح سے جو بھی اقدامات ہیں, جو بھی سازشیں بے نقاب کرنی ہے وہ کام ہمارا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فاروق صاحب. وعلیکم السلام. جی میں آپ کا پروگرام ویسے ریگولر دیکھتا ہوں اور بڑا اچھا پروگرام ہے. میں اپنی بہن کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آپ کے آج کے موضوع کے حوالے سے میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ میں نے حامد میر صاحب کا پروگرام دیکھا جس کا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, رانا ثناء اللہ صاحب کا, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پروگرام میں بظاہر اور بالکل انہوں نے کھلے طور پر انہوں نے دوسرے گروہ کی باقاعدہ انہوں نے ایز اے اسپوکس پرسن کا جو وہ ایک رول ادا کیا, جس میں انہوں نے بجائے اچھی کوئی بات کرنے کے انہوں نے ایک تھریٹ کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ اس راستے سے جلوس نکالنا چاہتے ہیں. اور سوچنے والی صرف یہ بات ہے کہ یہ وہ جلوس ہے اور یہ وہ روٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کا خود اپنا ایک الاٹ کیا ہوا روٹ ہے. اور بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ جی آپ روٹ چینج کریں, ان کو چاہیے اور حکومت وقت کا یہ مقصد, یہ فرض ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو کہ ایک حکومت کے الاٹ شدہ روٹ کو روکنے کی کوشش کریں, اس روٹ سے جلوس کو, ان کو روکا جائے. بجائے اس کے یہ شیعہ علماء سے اور شیعہ قوم پہ یہ زور دے رہے ہیں کہ جی آپ روٹ بدلیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف روٹ کی جلوس ہی کی بات ہو تو پھر یہ آئے روز آئے دن جو یہاں امام بارگاہوں میں اور مجالس میں اور مسجدوں میں جو دھماکے ہو رہے ہیں, تو کل تو یہ کہیں گے کہ آپ اپنی امام بارگاہ مجالس بھی بند, اپنا مجالس بند کر دیں, آپ اپنی مسجدیں بند کر دیں. تو یہ کہاں تک یہ ہم شیعہ قوم کو لے کے جائیں گے؟ جائے اس کے یعنی یہ صریحاً یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت ایک شیعہ قوم کے ساتھ, جو کہ ایک مائنورٹی نہیں ہے پاکستان میں بلکہ ایک کثیر تعداد میں یہ قوم موجود ہے, اور ایسی بات نہیں ہے یہ کسی سے دبیں گے, لیکن دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں اور یہ شیعہ قوم کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ, اب تک تو ہمارے علماء الحمدللہ اتنی یعنی ان کی یعنی بہترین قیادت ہمارے پاس ہے کہ وہ کسی قسم کے ایسے حالات پیدا کرنے سے اپنی قوم کو منع کیے ہوئے ہیں اور باز رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ حکومت صریحاً یہی چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک میں فساد پیدا ہو, اور تاکہ وہ جو غیر ملکی جن لوگوں کے ایجنڈے پہ یہ لوگ حکومتیں کر رہے ہیں ان کے ایجنڈے پہ یہ کام کرے اور ان کے مقاصد کو یہ فلفل کرے. تو ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ بجائے شیعوں کو یہ لوگ یہ کہنے کہ یہ اپنے روٹ بدلیں, اپنے جلوس بدلیں, اپنے آپ کو کنٹین کریں, یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں منع کرتے اور سمجھاتے اور ان کو روکتے جو کہ سال ہا سال سے بلکہ سالہ سال کئی 100 سال پرانے جلوس ہیں ہمارے, ان کو روکنے کی جو باتیں کریں یہ ان کو منع کریں. اس کی بجائے یہ ہم لوگوں کو جو ہے نا پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے, جو کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا, انشاءاللہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت شکریہ بھائی. چاہتا تھا آپ سے, اور انشاءاللہ دیکھیں کل 24 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم ہر چیز کا جو ہے نا وہ سامنے کرنے کو تیار ہیں. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. آپ اسی طرح آتے رہیے, ضرور فون ملاتے رہیے, اپنی کلمات سے نوازتے رہیے گا. جی اور بالکل دیکھیں علامہ امین شہیدی نے بڑے اچھے نجی ٹی وی پہ انہوں نے یہ بیان اپنا دیا ہے کہ جلوس جس روٹ سے جاتا ہے وہاں 6 اور مسجدیں ہیں اور ان 6 مسجدوں میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہاں بہت سالوں سے جا رہا ہے اور آرام سے ان مسجدوں سے گزر جاتا ہے. تو آپ جلوس کا روٹ بدلنے کی بات کر رہے ہیں, آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جس مسجد کو پرابلم جلوس سے ہے
آپ اس مسجد کو ہٹا دیں. دیکھیں ایک مسجد ہے نا, باقی 6 مسجد ہیں اور ہیں, اس کا حدود اربع ہے کہ وہ حکومت ہی بے اختیار ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا, یا اگر وہاں سے اگر شر پسند کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں گے اور حکومت سے نہ روک پائے گی, تو ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اور حکومت جو ایک لائسنس یافتہ ہے, وہاں سے باقاعدہ قانونی اجازت حاصل ہے, تو قانون پر جو بھی رکاوٹ ڈالنے والے تو پھر وہی ہیں جو وہاں سے پتھر برساتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ حلف اٹھائے ہوئے ہیں جی ہم نے. تو یہ حکومت کہاں ہے پھر؟ حلف اگر کوئی بھی دہشت گرد ہے, اگر ایک دکاندار ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے حلف اٹھا لیا ہے, میں نے 100 کی چیز جو ہے وہ میں نے 1000 میں بیچنی ہے, تو حکومت کا کام ہے کہ نہیں ہم نے 100 روپے کی ایک چیز مختص کی ہے یا اس کا ریٹ لگا ہے تو آپ 100 کی ہی بیچیں گے. تو وہاں پر تو حکومت پہنچ جاتی ہے, ڈبل سواری والے پہ حکومت پہنچ جاتی ہے, ایک دفعہ 144 پہ حکومت آ جاتی ہے, جعلی چھاپے مارنے والے ہوں تو وہاں پر حکومت پہنچ جاتی ہے, کسی کو بھی ناجائز گرفتار کرنا ہو, جیسے اسی 10 محرم کے موقع پہ بہت سی ناجائز گرفتاریاں ہوئی شیعہ مومنین کی, جہاں پر بانیان ہے, اب تو ان کا یہاں پر بس نہیں چل رہا, بہت سی جو ایسی چھوٹی جگہ تھی یا کم چھوٹے قصبے تھے جہاں وہاں کے بانیان کو ویسے اٹھا لیا گیا ہے. بالکل, اور پہلے ہم کہتے تھے جی میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں, اب تو وہ ہے ہی نہیں بات, اب تو ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے ہمارا قاتل, اب تو ہم سب جانتے ہیں, سب جاننے کے باوجود حکومت بھی جانتی ہے لیکن بے بس ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں, کیسے کریں. اچھا 24 کو جیسے آپ بات کریں, کل بھی ایک اپنی طاقت کا عملی مظاہرے کے حوالے سے ایک کال دی گئی ہے. کل ہی جیسے امین شہری صاحب بھی بتا رہے تھے, قدیمی امام بارگاہ راولپنڈی میں چیلم سے پہلے بھی ایک جلوس رکھا گیا ہے تاکہ دشمنوں کو یا حکومت کو یہ خبر ہو جائے کہ وہ 24 تو دور کی بات ہے, وہ تو ہوگا ہی ہوگا, اس سے پہلے بھی ہم آپ کو ایک کر کے دکھائیں گے, ایک عملی طور پہ عددی مظاہرہ کریں گے کہ کتنے ہزاروں افراد جو ہے جلوس نکالنے کو تیار ہوں گے. تو ایک جیسے کہتے نہیں کہ فل ڈریس ریہرسل ہے اس 24 سے پہلے, تو وہ کل بھی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد. مولا علی مدد. جیتی رہو بیٹی. بطول سسٹرز ہمارے ساتھ ہیں. جی انکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بیٹا. انکل ہم دعا سنانا چاہتے ہیں. جی ضرور دعا سنائیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرما. اکبر بسلاشے سے اکبر دبابا چپ کر کے اکبر اڑے تھا کھڑا ہے. اکبر بسلاشے سے اکبر دبابا چپ کر اکبر اڑے تھا کھڑا ہے. تینوں جھک گیا شاہ جو بچڑے بجاوا, تینوں جھک گیا شاہ جو بچڑے بجاوا, انہوں درد آ گئی اکبر دمائے. اکبر دلاشے سے اکبر دبابا چپ کر اکبر تجھے ڈھا کھڑا ہے. بہو کا سیاح سے امتحان ہے, جدا چایا ہونا جب بچڑا جمائی. بہو کا سیاح سے امتحان ہے, جدا چایا ہونا جب بچڑا جمائی. تم کے بچڑے تم کے بچڑے درارا کے آگے نگن خیریا کہیں ابالے تو سارے. اکبر تلاشے سے اکبر دبابا چپ کر کے اکبر تجھے تھا کھڑا ہے. بازوں بدانوں بہو کھایا تے بچڑے دلاشے تسیا دلایا ہے. بازوں بدانوں بہو کھایا تے بچڑے دلاشے تسیا دلایا. لگ ظالم دی اولاد کوئی نہیں, لگ ظالم دی اولاد کوئی نہیں. ظلم بچڑا کتائے. اکبر دلاشے سے اکبر دبابا چپ کر کے
بچڑے کو حیران بیٹھے تلاشاں دے دل چ پریشان بیٹھے پاجولی بچڑے کو حیران بیٹھے تلاشاں دے دل چ پریشان بیٹھے دساؤں کتے دا میں کیا حال دیواں دساؤں کتے دا میں کیا حال دیواں مدینے جو سغرا خط آ گیا ہے اکبر تلاشے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. چیترو بیٹی بہت شکریہ. ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ شامل ہوئی, ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم فاروق صاحب. جی بسم اللہ. خادم حسین صاحب. اور بیٹی آپ کو بھی سلام اور تعزیت جو ہمارے شہداء ہو رہے ہیں. جزاک اللہ. بہرحال میں نے یہ آپ کو بتانا تھا کہ کل جو رانا ثناء اللہ کی گفتگو ٹی وی پر آپ لوگوں نے سنی, اس کے بعد تو کوئی بات نہیں رہتی ہے. وہ تو ظاہراً اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو تمام ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی. جی اب اس سے زیادہ وہ کیا الفاظ اپنے آپ کو ظاہراً وہ ہمیں بتا سکتا تھا. تو اگر عزاداری کو روکنے پر اگر خانہ جنگی ہو سکتی ہے جو کہ ناممکن ہے تو ہم تو تیار ہیں. میں آپ کو خدا کو حاضر ناظر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے, میرے ماموں کے بیٹے, خاص کر میرے ماموں کے بیٹے پر فخر ہے کہ میرے ماموں کے آدھے بیٹے سنی ہیں اور آدھے بیٹے شیعہ ہیں. یعنی کہ سپلٹ فیملی جو ہے اس میں جو ہے یہ عقائد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ تمام ارباب جو تھے گورنر ہاؤس کے بعد لاہور میں تمام رات وہ ادھر شامل رہے ماشاءاللہ. تو ہم اس قدر سنیوں سے شیعہ ہونے کے بعد مضبوط ہیں کہ ہم اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. تو بات یہ ہے کہ باقی جو بات آپ نے کہی, جو مرزیوں کا میں نام تو نہیں لیتا لیکن یہ تاریخ کا ایک قصہ ہے, ان کو جب یہ اسلام آباد اسٹیٹ بینک میں انہوں نے کیا تھا تو ہمارے عالم دین, میرے پاس پوری ریکارڈنگ موجود ہے, پورے کیس کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ یہ ان کو 9 دن تک ان کے علماء مناظر میں ہرے ہوئے تھے, لیکن ہمارے عالم دین مولانا اسماعیل دیوبندی نے آن کر اس مناظرے کو جیتا. اور لیکن چلیں اس کے بھی چھوڑیں اس بات کو. ایک چھوٹی سی بات ہے فاروق صاحب, اگر فرض کریں کہ وہ ہم کو شیعہ کافر کروا دیتے ہیں, مرفوضے پر بات کر رہا ہوں, لیکن جو قرآن میں جناب ابراہیم کے شیعہ جس کو کہا گیا انا من شیعۃ الی ابراہیم, اور وہ حضرت موسیٰ کو کہ جب اس نے اپنے شیعہ کی مدد کی کہ دخل خلہین مدینہ تھے رجلین قد قتلین ھذا من شیعتی ھذا من عدوئی, تو وہ بھی شیعہ جو ہے حضرت موسیٰ کو بھی کافر کہیں گے. تو یہ قرآن کدھر جائے گا فاروق صاحب؟ یہ ان کا مذہب کہاں ہے قرآن میں؟ ہمارا ذکر قرآن میں ہے, تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا معاذ اللہ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, یہ جو مرضی کر لیں دینی طور پر علمی طور پر یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف شیطانی گروہ ہے, یہ شیطانی عمل کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. اور جیسے پہلے نقوی صاحب نے فرمایا کہ یہ تاریخ میں پہلے بھی بھاگنے والے بھی ہیں, یہ آج بھی بھاگنے والے ہیں. ہمارا آمنے سامنے یہ مقابلہ کریں, مان جائیں, یہ تو بھاگنے والے ہیں. بہرحال آپ سب لوگ سب چیز جانتے ہیں, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن ہم آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قربانی کے لیے گھبراتے نہیں, قربانی ہمارے ائمہ کی وراثت ہے. جزاکم اللہ خیر. بالکل صحیح, بہت شکریہ خادم حسین صاحب مانچسٹر سے. بالکل واضح ہے حکومت کا جو سٹانس ہے. اور دوسری طرف دیکھیے سسٹر کے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, یہی وزیر اعلیٰ, اسی پنجاب صوبے کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف مشرقی پنجاب یعنی انڈین پنجاب صوبے میں جب جاتے ہیں
تو ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے جب سکھ یاتری یا جو بھی مذہبی اجتماعات ہوں گے صوبہ پنجاب میں، ان کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ، باقاعدہ حفاظت کے ساتھ، مزید حفاظت کے ساتھ ان کو ہم سیکورٹی کو یقینی بنائیں گے اور مزید سہولتیں بھی دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی مہمان آئے، جو بھی کسی کے مذہبی عقائد ہے، حق ہے اس کو آزادی کے ساتھ۔ تو کیا صوبہ پنجاب میں شیعہ نہ صحیح پاکستانی تو بستے ہیں جو اپنے حق رکھتے ہیں کہ کسی بھی انداز میں وہ عزاداری کریں، ماتم کریں، جلوس نکالیں، 12 ربیع الاول کا نہ نکالیں، زندہ رہنے کا تو حق رکھتے ہیں؟ بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب یہ ہمارے ہندو جو بھائی ہیں ان کو سیکورٹی دے سکتے ہیں، جب یہ رائے گڑھ میں سیکورٹی دے سکتے ہیں، ایسی سیکورٹی کہ آج تک پرندہ بھی وہاں پر نہیں مار سکا، جب یہ ایسی سیکورٹی وہاں کر سکتے ہیں، کرنے کو ہمارے یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسجد جو ہے مسجد زرار جہاں دہشت گرد کا پتہ وہاں گرفتار کریں، کر سکتے ہیں۔ جو یہ رانا ثناء اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر حلف اٹھائے ہوئے تو ان کو گرفتار کریں۔ آپ کو تو موقع ہے کہ دہشت گرد خودکش بمبار آپ کو مل جائیں گے، پکڑے ایک جگہ مل جائیں گے۔ وہ کر ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے فنڈنگ ان کو کی ہوئی ہے، ان کے بلبوتے پر یہ آئے ہیں، تو اب جیسا وہ کہیں گے ان کو تو ویسا چلنا ہے نا، یا تو ان کو مرنا ہے، جی ہاں، اگر نہیں ماننی تو مریں گے تو نہیں ہے۔ وہ تو دھمکی دینا کہ ہاں جی فیصل آباد میں اگر آپ نے ایک دہشت گرد کو پھانسی دی تو آپ دونوں بھائیوں کو بس آپ کی بھی پھانسی ہے، آپ کا بھی دن گنے جا چکے ہیں۔ تو یہ بھائی جو دونوں ہیں ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، وہ آگے پھانسیاں دینے ہی روک دی انہوں نے۔ بھائی ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا، ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا، اور جس ذکر کو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جو فرش پہ نہیں عرش پہ بھی ہوتا ہے، کہاں کہاں روکیں گے اس کو؟ یہ روک ہی نہیں سکتے بھائی، یہ روک ہی نہیں سکتے۔ بالکل صحیح، اور یہ تو چھوٹے سے ایک بچے سے پوچھ لیں جو لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے۔ ناظرین ساتھ ہی ساتھ آپ کربلا سے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی کالز کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور واپس آتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔